اب हाथी जोश और गजब में भर गए और फुंकारे मारते हुए अपने सूंडों को हिलाते हुए और भी तेजी से झपटे। जिस जोर शोर से वो आ रहे थे, इससे मालूम होता था कि वो मुसलमानों को आते ही मसल डालेंगे। मुसलमानों ने भी इस बात को समझ लिया था। चूंकि हाथी इस कदर करीब आ गए थे कि उन पर अब तीरों का असर ना हो सकता था, इसलिए मुसलमानों ने जल्दी जल्दी कमाने शानों पर डाली, नेज़े उठा उठा कर हमले करने के लिए मुस्तैद हो गए। बिगड़ा हुआ एक हाथी भी नहायत ख़तरनाक होता है, और वहाँ तो बहुत से हाथी थे। फिर वो गज़बनाक हुए, छोटे छोटे दरख्तों को गिराते मसलते दौड़ते चले आ रहे थे, मगर मुसलमानों पर हिरास तारी न हुआ। वो नहायत इस्तक़लाल और बड़े इत्मीनान से नेज़े ताने खड़े थे। इत्तफाक से एक हाथी ने सबसे पहले मोहम्मद असलम पर हमला किया। वो भी तैयार था। उसने नहायत फुर्ती से और बड़ी कुव्वत से उसकी आंख पर नेज़ा मारा। नेज़ा की अन्य आंख फोड़कर दिमाग में घुसती चली गई। हाथी ने एक नहायत खौफनाक चीख मारी और पुश्त फेर कर बेतहाशा भागा। नेज़ा कुछ ऐसा पेवस्त हो गया कि मोहम्मद असलम के बहुत कोशिश करने पर भी ना निकल सका। बिलाखिर नेज़ा उसे छोड़ना पड़ा। अब मोहम्मद असलम ने तलवार खींच ली और झपट कर दूसरे हाथी पर हमला किया। तलवार कारी पड़ी, हाथी की सूंड कट कर दूर जा गिरी। वो भी चिंगाड़ता, शोर शराबा करता, भागता भागता चला गया। इन मतवातर दो हाथियों के भागने से हाथियों का जोश और गज़ब सर्द पड़ गया, उन पर खौफ तारी हो गया। इधर मुसलमानों ने नेज़े और तलवारों से उन्हें ज़ख्मी करना शुरू कर दिया। दो तीन हाथियों की सूंडें और कट गईं और वो भी पीछे फिर कर भागे। उनके भागते ही तमाम हाथी लौट कर भाग पड़े। मुसलमानों ने उनका ताक़ब करके उन्हें नेज़ों और तलवारों से ज़ख्मी करना शुरू कर दिया। हाथियों पर कुछ ऐसा खौफ तारी हुआ कि जिसका जिस तरफ मुंह उठा भाग खड़ा हुआ। चूँकि वह नहायत बदहवासी से भाग रहे थे, इसलिए दरख्तों से टकरा जाते थे। अक्सर हाथी तो भागते भागते गिर पड़े और मुसलमानों ने उन्हें इस कदर मजरूह किया कि उनमें उठने की भी सक्कत बाकी ना रही। जब मैदान साफ हो गया, तब मुसलमान लौटे, घोड़ों पर सवार हुए और काफिला से जा मिले। जजीरा सरंदीब में हाथियों की इस कदर अफरात है कि 15-15, 20-20 गज के हर जंगल में हर तरफ हाथी फिरते रहते हैं। चूँकि मुसलमानों को भी वहाँ रहते हुए कुछ अरसा गुजर गया था, इसलिए वो इस बात को खूब जानते थे। लेकिन मुसलमान सिवाय खुदा के किसी चीज़ से भी नहीं डरता, इसलिए उन्हें इससे मुतल्लक कोई खदशा न था। वो हमलावर हाथियों को भगा कर काफ़िले से जा मिले थे। गर्ज काफ़िला दिन को दोपहर तक चलता रहा और बाकी दिन और तमाम रात क़याम करते हुए आगे बढ़ता रहा। इसी तरह सफ़र करते करते साहिल समंदर पर जा पहुंचा। यहाँ पहले से 8 जहाज़ उन्हें ले जाने के लिए खड़े थे। ये जहाज़ जजीरा सरंदीब के महाराजा ने फराहम किए थे। हमारे नावल का आगाज़ 93 हिजरी से हुआ है। उस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा था, जो नहायत पुरजोश, बहादुर और मुसलमानों का खैर तलब सुल्तान था। चूँकि इस्लामी सल्तनत बहुत वसी हो गई थी और हजाज, इराक, अजम, शाम, मिस्र, नजद, यमन, अफ़गानिस्तान, ईरान और अफ्रीका तक फैल गई थी, इसलिए खलीफा ने हर मुल्क में एक गवर्नर या सूबादार मुकर्रर करके चंद सूबेदारों पर एक एक वासराए मुकर्रर कर दिया था। इस तरह से निज़ाम मुमलिकत नहायत माकूल हो गया था। हर सूबेदार अपने सूबा में सिर्फ अमन व अमान ही नहीं रखता था, बल्कि मुल्का ममालिक के फरमारवाओं को भी अमन से रहने की ताकीद किया करता था। अगर कोई बदबख्त हमसाया बादशाह इस्लामी सल्तनत की हदूद पर हमला आवर होता था, तो वो उसकी अच्छी तरह से गोशमाली कर दी जाती थी। चुनाचा यही वजह थी कि इस्लामी हुकूमत का दबदबा चारों वांग आलम पर छाया हुआ था। हर हमसाया फरमारवा मुसलमानों को खुश रखने की साही करता था। न सिर्फ सुल्तान और खलीफा को, बल्कि वासराय और गवर्नर तक को भी। इस ज़माना में बिलाद मशरक़ का वासराय हजाज बिन यूसुफ था। वो नहायत दिलेर, मुदब्बर, मुखलिस और पुरजोश मुसलमान था। उसकी हैबत और दबदबा से दूर दूर तक बादशाह लरजते और कांपते थे। सरंदीब के महाराजा ने वासराय
اور خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان جہازوں میں تحائف غلام سرندیب کی حسین اور نوخیز لڑکیوں کو بطور کنیز دے کر مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے سوار کر دیا تھا۔ انتظار صرف ان مسلمانوں کی آمد کا تھا۔ چونکہ مسلمان کوئے آدم کی زیارت کرنے گئے ہوئے تھے، اس لیے باقی لوگ بھی ان کے آنے کے منتظر تھے۔ جب یہ لوگ آ گئے تو انہیں جہاز پر سوار کر کے ایک روز صبح ہوتے ہی جہازوں نے لنگر اٹھائے اور آہستہ آہستہ سمندر کو چیرتے ہوئے ان جہازوں پر اسلام کے پرچم لہرا دیے گئے، جس سے دور سے ہی دیکھنے والوں کو معلوم ہو جاتا کہ اسلامی جہاز ہیں اور مجاہدین اسلام ان میں سوار ہیں۔ چونکہ ہلکے جہاز تھے اس لیے نہایت سست روی سے سطح سمندر پر چلے جا رہے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا مسلمان اذان کہتے اور ہر جہاز میں باجماعت نماز پڑھی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی منادی جنگل میں، پہاڑ میں، آبادی میں، ویرانے میں، سمندر میں اور خشکی پر کی ہو۔ اول تو توحید دوسرے مذاہب میں ہے ہی کہاں۔ عیسائیوں نے ایک خدا کے 3 خدا بنا لیے، ایک خدا دوسرے خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ہندوؤں میں توحید کا نام بھی نہیں، وہ کم و بیش 1,24,000 دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ ہر دیوی یا دیوتاؤں کے متعلق خیال کیا کرتے ہیں کہ ایشور خدا ہی دیوتا بن کر آیا ہے۔ بت مت والے سب کچھ بدھ جی کو ہی مانتے ہیں۔ زرتشی آگ کو ہی خدا کا نور سمجھ کر پوچھتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر مذہب فریب توحید میں پھنسا ہوا ہے، توحید کا دعویٰ کرتا ہے مگر موحد ایک بھی نہیں سوائے اسلام کے۔ دنیا میں اسلام ہی وہ مذہب ہے جو حقیقی توحید کا حائل ہے اور خدا پرستی کا مبلغ اعظم ہے، اور مسلمان ہی خدا کی وہ مخلوق ہیں جو دنیا کے چپا پر اللہ تعالیٰ کا نام پکارتی اور پکارتی رہے گی۔ عیسائی نماز کے وقت کا اعلان گھنٹہ بجا کر کیا کرتے ہیں، ہندو عبادت سے پہلے گھنٹے یا سنکھ بجاتے ہیں، لیکن مسلمان ہر نماز کا اعلان اللہ تعالیٰ کی الوحیت سے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے جہاز سرندیب سے روانہ ہو کر چلے جا رہے تھے، رات اور دن چلتے رہے۔ وہ بندر سعید پر پہنچنا چاہتے تھے۔ ایک رات کو جب کہ چاند نہایت آب و تاب سے نکلا ہوا تھا اور چاندنی نے سمندر کے نیلے پانی پر سفید چادر بچھا دی تھی، محمد اسلم ایک تختہ پر بیٹھا ہوا سمندر میں جھانک رہا تھا۔ جس طرح آسمان پر چاند چمک رہا تھا، اسی طرح زیر آب بھی ایک آسمان اور اس میں ایک چاند تیرتا نظر آ رہا تھا۔ آج ہوا ساکن تھی اور سمندر خاموش تھا۔ ابھی محمد اسلم کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ طائرہ آ گئی۔ وہ کھڑی ہو کر محمد اسلم کو تکتی رہی اور اس کے نازک لبوں پر تبسم لوٹ رہا تھا، آنکھوں میں شوخیاں جھوم رہی تھیں۔ محمد اسلم کچھ ایسا دم بخود سا ہوا تھا کہ اسے طائرہ کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ جس شان سے بیٹھا تھا اسی سے بیٹھا رہا۔ کچھ وقفہ بعد طائرہ نے دل فریب لہجہ میں کہا، تم سمندر میں جھانک کر کیا کر رہے ہو؟ محمد اسلم چونک پڑا۔ اس نے خیالات کی گہرائیوں سے نکل کر خروش طائرہ کو دیکھتا اور دیکھتا رہا، گویا وہ خیالات کی گہرائیوں سے نکل کر حسن کی گہرائیوں میں کھو گیا ہو۔ کچھ وقفہ کے بعد سنبھلا اور کہا، کون طائرہ؟ خوب ہوا کہ تم آ گئیں۔ طائرہ اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، دیکھو اس وقت چاندنی کیسا نور برسا رہی ہے۔ محمد اسلم، مگر زیر آب ایک اور ہی تماشا ہو رہا ہے۔ طائرہ نے سمندر کی طرف جھانکتے ہوئے کہا، کیا؟ محمد اسلم، چاند پانی کی تہہ کے نیچے ایسا چمک رہا ہے جیسے کسی حسین کا تابناک چہرہ آب و رواں کے نقاب کے نیچے جگمگایا کرتا ہے۔ طائرہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نگاہ اظہار سے دیکھ کر کہا، یہ تم میں شاعرانہ خیالات کب سے پیدا ہوئے ہیں؟ محمد اسلم نے بے ساختگی کے انداز سے کہا، جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ طائرہ شرما گئی۔ شرم نے اس کے چہرے کو اور بھی دل فریب بنا دیا۔ اسلم کی نگاہیں اس کی چاند سی صورت پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے طائرہ کو دیکھ کر کہا، طائرہ، حقیقت یہ ہے کہ میری دنیا آرزو صرف تمہاری ذات تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ طائرہ کا چہرہ کچھ پھیکا پڑ گیا
اس نے کسی قدر سہمی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، محمد اسلم، کیا تم مجھے بدنام کرنا چاہتے ہو؟ محمد اسلم نے عاجزی سے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا طاہرہ، اگر کسی نے سن لیا تو؟ محمد اسلم نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، میں اور تم دونوں بدنام ہو جائیں گے طاہرہ، میں ان باتوں کو خوب سمجھتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر ذرا سا بھی کسی کو کچھ شبہ ہو گیا تو پھر میں تم سے اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ طاہرہ سمندر کی جانب جھکی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، دیکھنا اسلم، یہ جہاز کے نیچے کیا چیز تیر رہی ہے۔ محمد اسلم اس طرح سے جھکا کہ اس کا جسم طاہرہ کے جسم کے ساتھ سے مس ہو گیا اور دونوں کے جسموں میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ طاہرہ جلدی سے الگ کھسک گئی۔ محمد اسلم نے دیکھا کہ جہاز کے نیچے ایک مچھلی تیر رہی ہے، اتنی بڑی مچھلی کہ جو جہاز سے بھی کافی گز زیادہ لمبی تھی۔ طاہرہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ مچھلی نے سر نکال کر ایک اور مچھلی کو جو کہ اس کے منہ میں تھی اچھالا اور اسے نگلنے کے لیے منہ پھاڑا۔ اس کا منہ غار کی طرح کھل گیا۔ طاہرہ ڈر گئی اور اس نے گھگھاتے ہوئے انداز میں کہا، یہ کیا ہے؟ محمد اسلم نے دل دہی کے لہجہ میں کہا، مت ڈرو طاہرہ، یہ مچھلی ہے۔ طاہرہ نے سہمی نگاہوں سے محمد اسلم کو دیکھتے ہوئے کہا، اتنی بڑی؟ محمد اسلم، یہ تو بہت چھوٹی مچھلی ہے، سمندر میں تو اس سے بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں جو کہ کشتیوں تک کو نگل جاتی ہیں۔ طاہرہ، اللہ کی پناہ۔ اسی وقت ہوا تیز ہو گئی اور صاف مطلع پر بادلوں کی ہلکی سی چادر پھیلنے لگی۔ جہاز کے اس کنارے سے جہاں ناخدا تھا کچھ شور بلند ہوا۔ طاہرہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور وہ اور محمد اسلم دونوں حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ محمد اسلم اور طاہرہ دونوں حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ تیز ہوا کے چلنے سے رات کا قدرتی سکوت ٹوٹ گیا تھا۔ طاہرہ نے محمد اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسا شور ہونے لگا ہے یہ؟ محمد اسلم نے جواب دیا، شاید ناخدا نے کوئی خوفناک چیز دیکھی ہے۔ طاہرہ، کیا چیز ہوگی وہ؟ محمد اسلم، کوئی خوفناک مچھلی یا بحری قزاقوں کا کوئی جہاز؟ طاہرہ، ممکن ہے ناخدا نے بحری ڈاکوؤں کا ہی جہاز دیکھا ہو۔ محمد اسلم، لیکن اگر جہاز دیکھا ہوتا تو تمام مسلمان مسلح ہونے لگتے۔ طاہرہ، یہ ٹھیک کہتے ہو، شاید کوئی اور ہی بات ہے، آؤ چل کر دیکھیں تو۔ محمد اسلم، چلو دیکھیں۔ دونوں اٹھے اور ناخدا کی طرف چلے۔ اب ہوا اور بھی تیز ہو گئی تھی اور بادلوں کے ٹکڑے آسمان پر چھانے لگے۔ چاند بھی سیاہ بادلوں کے نیچے چھپ گیا تھا۔ چاندنی سمٹا کر غائب ہو گئی تھی اور اندھیرا پھیل چکا تھا۔ دونوں نے دیکھا کہ تمام مسلمان جہاز کے سین میں کھڑے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ محمد اسلم نے کہا، طاہرہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے۔ طاہرہ، طوفان؟ سنا ہے کہ سمندر کا طوفان نہایت خوفناک ہوتا ہے۔ اس وقت ایک سرندیپ کی رہنے والی لڑکی جو کنیزہ کے زمرے میں تھی ان کے پاس آ گئی۔ وہ سخت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اس نے طاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، طاہرہ، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، لڑکی ایشور خدا کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ طاہرہ نے حیرت سے لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ لڑکی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے کہ اندر جی مہاراج کسی وجہ سے ناخوش ہو گئے ہیں۔